अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुखरुफ का आगाज होता है जो कि मक्की सूरा है। कुरान के अंदर इसका 43 नंबर है और नजूल के एतबार से 63 नंबर है इसका। रकू इसके साथ है। आयात इसकी 89 है। आगाज करते हैं सूरह ज़ुखरुफ का। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। वाज़े किताब का लफ्ज अपने अंदर बड़ा वसी मफहूम रखे हुए है। अल्लाह ताला ने इसके कुरान के लिए फरमाया कि ये इस वाज़े किताब की कसम, हमने अरबी जुबान का कुरान बनाया है ताकि तुम इसे समझ सको। अब ये इसकी दो बातें हो सकती हैं। एक ये कि तुम्हें इसके मजामीन और मतलब समझने में आसानी हो, तुम अरबी जुबान बोलते हो, और कुरान अरबी जुबान में इसलिए उतारा गया कि तुम्हें समझने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। और दूसरा मतलब ये है कि अगर तुम थोड़ी सी भी अक्ल और फिक्र से काम लो, इसके अल्फाज जिस तरह से बयान किए गए हैं और जिस फसाहत उसे बयान की गई है, इसकी तासीर तुम्हारे गौर और फिक्र करने से तुम्हारे अमाल में वाज़ेह हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन हमने इसे अरबी कुरान बनाया है ताकि तुम समझो। फिर मेरे रब ने फरमाया कि बिलाशुबा ये कुरान उम्मुल किताब लोहे महफूज में दर्ज है। लोहे महफूज की किताब को क्या कहा गया? उम्मुल किताब, असल किताब वो है। ये कुरान भी वहीं से आया, यानी ये दर्ज उम्मुल किताब में था, जो हमारे पास बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत वाली किताब है। इससे मुराद उम्मुल किताब भी हो सकती है और कुरान करीम भी। यानी तुम लोग अगर इसकी कद्र मंजिलत नहीं करते तो इससे हकीकत में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। वाज़ेह रहे कि इंसान को ये समझ लेना चाहिए कि अगर तुम इसकी कदर नहीं करते कुरान की, तो अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या तो हम तुम्हें दरगुजर करते हुए तुम्हारी तरफ ये जिक्र भेजना छोड़ देंगे? यानी तुम क्या समझते हो कि तुम अगर इस तरह से लापरवाही दिखाओगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम्हारी तरफ हम ये भेजना छोड़ देंगे सिर्फ इसलिए कि तुम हद से बड़े हुए लोग हो? हमने पहली कौमों में भी कितने ही नबी भेजे, और जब भी उनके पास कोई नबी आया तो उन्होंने इसका मजाक ही उड़ाया, तो हमने उन्हें हलाक कर दिया, हालांकि वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे। और पहले लोगों में ऐसी कई मिसालें गुजर चुकी हैं। पहले लोगों में ऐसे कई मिसालें गुजर चुकी हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे निस्त नाबूद कर दिया और तबाह और बर्बाद कर दिया। और अगर यकीनन आप उनसे पूछें कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, तो यकीनन वो जरूर कहेंगे कि सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले ने उन्हें पैदा किया। वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बनाए ताकि तुम हदायत पाओ। और वो जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके साथ मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया। इसी तरह तुम निकाले जाओगे, तुम्हें भी जिंदगी ऐसे ही जमीन से दी जाएगी। और वो जिसने सबको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए बनाई जिस पर तुम सवार होते हो, ये भी तो निशानियां हैं, ताकि तुम उनकी पुश्तों पर जम कर बैठो। फिर तुम अपने रब की नेमत को याद करो, जब उन पर जमकर बैठ जाओ और कहो कि पाक है वो जात। ये अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सिखा दी। जब भी आप किसी सवारी पर सवार हो तो ये दुआ पढ़ के सवार हो, जब पहले जमकर बैठो और फिर ये दुआ पढ़ के बैठो कि सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और कहो कि पाक है वो जात जिसने इस सवारी को मेरे हमारे लिए ताबे कर दिया। अगर हम मशीनी गाड़ियों के अंदर देखते हैं तो अल्लाह तब उसकी ब्रेक्स और वो तमाम चीजें, गाड़ियों को भी अल्लाह ने हमारे ताबे किया है, हालांकि हम इसको काबू में करने वाले ना थे। और यकीनन हम अपने रब की तरफ जरूर पलटने वाले हैं। और उन लोगों ने उसके बंदों में से उसका जुज बना डाला। यकीनन इंसान बड़ा ही बिलाशुबा नाशुक्रा है। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि क्या उसने अपने लिए बेटियां बनाई हैं? यानी ये तो थे अल्लाह के बंदों पर एहसानात। चाहिए ये अल्लाह ने एहसानात किए इंसान पर। चाहिए तो ये था इंसान को कि इंसान अल्लाह के इन एहसानात और इनामात के बदले में उसका एहसानमंद हो और उसका शुक्र अदा करता रहे। मगर उसने ना सिर्फ ये कि अल्लाह की नाकदरी की, बल्कि मजीद उसने जुल्म क्या किया कि उसकी जात और सिफात के हिस्से में और चीजों को शामिल कर डाला, और कई चीजों को उसकी जात और सिफात में उसका हिस्सेदार और उसका हमसर बना डाला। उसने अल्लाह की औलाद करार दे दी, हालांकि अल्लाह हर चीज का खालिक और मालिक है, जबकि औलाद मखलूक होती है, ना कि ममलूक होती है। अल्लाह ताला ने उसी बात को अगली आयत में मजीद एलेबोरेट किया कि क्या उसने अपने लिए बेटियां बनाई और उसमें से जो वो पैदा करता है, और तुम्हें बेटों के लिए चुन लिया।
اور جب ان میں سے کسی کو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، مسودن۔ کس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے؟ جس کی بیٹی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب کوئی ان کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور کیا جس کی زیوروں میں پرورش کی جاتی ہے، اور جو جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں، عورتیں بنا دیا۔ یعنی عورت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے، اس کا واضح اللہ نے ہمیں کہہ دیا۔ آپ خواتین کا اگر لڑ پڑیں، اگر لڑائی ہو جائے، لڑائی کا معاملہ ہو جائے، اگر اپنے شوہر سے بھی لڑائی ہو جائے، تو آخر کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتے۔ آخر کار کیا ہوتا ہے کہ وہ رو پڑتی ہیں، جب جب بے بس ہو جاتی ہیں، اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتی ہیں، تو وہ رو پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمزوری عورت کے اندر ڈالی ہے۔ مردوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمزوری اللہ نے ان کے اوپر ڈالی ہے، اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے۔ اس پر مرد مزید جابر نہ بن جائیں، اس پر وہ یہ مت سمجھے کہ ہم چیخو پکار کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے، مار پٹائی کر کے عورت کو مزید دبا لیں۔ جب عورت روتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ اپنا جابر پن دکھاتے ہیں، مزید جبار بن جاتے ہیں، غضب والے ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ ایسی عورتیں جو زیوروں میں جن کی پرورش کی جاتی ہے، جو زیور پہنتی ہیں، اور جو جھگڑے میں اپنی بات کو بھی واضح نہیں کر سکتی ہیں، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں، یعنی رحمان کے بندے سے مراد کیا ہے؟ اس کی بندگی کرنے والے ہیں، عبادو، اس کی اس کی بندگی کرنے والے ہیں، عورتیں بنا دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ عورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کچھ علم نہیں۔ وہ بحث کی آسرائیاں کرتے ہیں، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں؟ کیا اس سے پہلے کسی بات کو انہوں نے پکڑا؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اپنے باپ دادا کو ایسے ایک طریقے پر ہم نے پایا ہے، اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو تبھی ہدایت پائیں گے۔ اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا۔ جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کے خوشحال لوگوں نے کیا کہا؟ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم ان کے علاوہ کسی اور کے رستے پر ہرگز نہیں چلیں گے۔ انہوں نے بھی واضح انکار کر دیا، کیونکہ سارے کے سارے لوگ، تمام کے تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں آج بھی، تمام کے تمام لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں جو امیر طبقہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا، اور کیا اگر ہم، کیونکہ کامیاب ان کو سمجھتے ہیں جو امیر طبقہ ہو، اور اس نے کہا، اور کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ واضح صحیح راستہ لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو آپ دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ہم نے پھر ان کا ایسا انجام کیا کہ پھر ان کا کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، کیونکہ ان کی بات ہو رہی ہے نا جو شرک کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، کیونکہ ان کے لوگوں نے بھی بہت زیادہ شرک کیا۔ اس وقت زمین روئے عرض پر کوئی بھی ایمان والا باقی نہیں بچا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، جن کی تم بندگی کرتے ہو، میں ان سے قطن قطن بیزار ہوں۔ میں تو صرف اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راہ دکھائے گا۔ اور ابراہیم یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہی بات انہوں نے اپنی اولاد کو بھی کلمہ توحید چھوڑ کر گئے، یہی تعلیم انہوں نے اپنی اولاد کو بھی دی۔ بلکہ میں انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم اسے قطعا نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کفار مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ قریش مکہ کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ ہم جیسا ایک بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ پھر جب انہیں دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، تم لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہاری زبان جاننے والا ہی رسول ہو سکتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا، تو اب ان کا ایک تیسرا اعتراض یہ جڑ گیا کہ مکہ اور طائف دو مرکزی شہر ہیں۔ مکہ کا رئیس ولید بن مغیرہ تھا، اور طائف کا جو رئیس تھا وہ عروہ بن مسعود ثقفی تھا۔ ان شہروں کا کوئی بڑا آدمی رسول بن جاتا تو بھی کوئی بات تھی، بھلا رسول بنانے کے لیے اللہ کو ایسا ہی آدمی ملا جو یتیم پیدا ہوا تھا، اور جس کے پاس نہ دولت اور نہ کسی قبیلے یا خاندان کی سربراہی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہاں پر فرمایا کہ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اب اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ کیا یہ ہے جو اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، اللہ نے تقسیم کیا یہ دنیا کی معیشت کو، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند کیے تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بھی بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، یعنی ہم ان کو پھر اتنا مال دے دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں ہم ان کو اتنا مال دے دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگاتے ہیں یہ سب چیزیں چاندی کی بنا دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دنیا کا مال اور دولت اتنا حقیر چیزیں ہیں، اگر اللہ کے سامنے یہ کوئی وقت والی چیزیں ہوتی تو یقیناً میرا رب اس میں سے پھر کوئی بھی چیز ان کافروں کو نہ دیتا۔ تو میرے پیارے بہنوں، ہم لوگوں کے لیے دنیا کے مال اور دولت یہ سب کچھ کتنی وقت رکھتا ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں اور سونے کی بھی، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک آخرت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ میرے رب کے نزدیک صرف اور صرف آخرت ہے، میرے رب کے نزدیک یہ سونا، مال، دولت، چاندی، حسب نسب کچھ بھی میرے رب کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے رب کے نزدیک صرف اور صرف تقوی اہمیت رکھتا ہے، اور میں اور آپ اس دنیا کو سمیٹنے کے چکروں میں ہیں۔ وہ تقوی ہی تو ہے جو دلوں کو نصیب نہیں، وہ محبت ہی تو ہے جو دلوں کو نصیب نہیں، وہ سکون ہی تو ہے جو دلوں کو مل نہیں رہا، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، جو آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ ہمیشہ اس کا ساتھی رہتا ہے، ہر طرف وہ جگہ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہر جگہ جگہ پہ اس کی گھات لگائے بیٹھا ہے، اور ایسے شیطان انہیں سیدھی راہ سے روک دیتے ہیں جبکہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ آپ لوگ جب سوچتے ہیں نا کہ یہ بات تو درست ہے، ایسا تو ہو سکتا ہے، تو یہ شیطان کو جب ہم گمراہی کے اندھیرے پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شیطان کو ہمارے راستے میں بٹھا دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو تو بہت برا ساتھی نکلا ہے، کاش کہ یہ مشرقوں اور مغربوں کے درمیان کا فاصلہ ہوتا اور میں تیرے قریب بھی نہ پھٹک پاتا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے ہو تو آج تمہیں ایسی گفتگو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، تم سب عذاب میں برابر کے شریک ہو، آج تم سب کو برابر کا عذاب دیا جائے گا، آج کوئی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ یعنی آج تمہارا بیزار ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، دنیا میں بیزاری دکھاتے نا، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً ہم ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو واقعی وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، تو آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ میں اور آپ قرآن کو کس طرح مضبوطی سے تھام سکتے ہیں؟ جب تک اس سے مسلسل جڑے نہ رہیں،
یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ جب تک قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے نہیں، سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ اور یقیناً وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے واقعی ایک نصیحت ہے، اور جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا، اور آپ ان سے پوچھیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے سوا معبود بنائے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا یقیناً میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم کی بات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ تو جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ اس پر ہنس رہے تھے، اور ہم انہیں کوئی نشانی نہیں دکھاتے تھے مگر وہ اپنی جیسی نشانی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اور انہوں نے کہا اے جادوگر، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا ہے، یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا، کوہ طور کو مسلط کیا، پھر وہ فوراً بھاگے بھاگے آئے، اے اور کہا کیا، جادوگر کہہ کر پکارا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی عذاب ان پر جو آئے، مینڈکوں کا عذاب آیا، جو خون کا عذاب آیا، آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، اے جادوگر، نبی نہیں کہا، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یعنی کہ تیرا رب ہے جو کرے گا، اپنے لیے نہیں کہا، اپنے رب سے۔ یہ سمجھ گئے تھے کہ فرعون نہیں ہٹا سکتا ہم سے اس عذاب کو، کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہٹا سکتی اس عذاب کو، اس لیے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا ہے، یعنی ہم سے نہیں، تم سے کیا ہے، کہ وہ عذاب کو ہم سے دور کر دے گا۔ یقیناً ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں، ہم جیسے ہی عذاب ہٹے گا ہم فوراً ہدایت پا جائیں گے، بس اس عذاب کو دور ہونے کی دیر ہے۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد فوراً ہی توڑ ڈالتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کی، اس نے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا، کیا بادشاہت اللہ کے لیے ہوگی، جنت میں نہریں ہوں گی، اور اس نے کیا کہا، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، اس کا محل ایسی جگہ پر جہاں پر نیچے سے اس کے دامن میں سے نہریں بہ رہی ہوتی تھیں۔ تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، میں بھی تو یہ ساری قدرت اور طاقت رکھتا ہوں، موسیٰ کون سی ایسی ایسی چیز لے کر آیا ہے؟ میں بھی تو یہ سب کچھ رکھتا ہوں، میرے پاس بھی تو یہ سب کچھ موجود ہے، یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل اور حقیر ہے، اور قریب نہیں کہ وہ واضح بات کرے؟ یعنی نبی حضرت موسیٰ کا کہا کیا کہ وہ تو واضح بات بھی نہیں کر سکتا، ان کو حقیر سمجھا۔ میں بہتر ہوں یا یہ حقیر سا آدمی بہتر ہے؟ تو کیوں نہیں اس پر سونگنے کی کنگن ڈالے گئے؟ پھر اس نے بھی یہی کہا کہ دنیا کا مال اس کے پاس کیوں نہیں، جو قریش مکہ نے نبی کے لیے کہا، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ اس کی تو کوئی فوج بھی نہیں، اکیلا تنہا بندہ ہے، اس کی کون مدد کرے گا؟ انہوں نے بھی تو یہی کہا نا کہ دو سرداروں میں سے کوئی ایک سردار ہوتا، جس کی فوج بھی، جس کی مال بھی، جس کے پاس نسب بھی، جس کے پاس خاندان بھی۔ نبی تو اکیلا ہے، سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی۔ یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے، سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ نافرمان لوگ تھے۔ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، وہ تو تھے ہی نافرمان لوگ، یعنی ایسی باتیں کہہ کر فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، اور وہ بے وقوف بن گئے اس لیے کہ وہ فاسق لوگ تھے جنہیں اپنی دنیاوی مفادات کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی غرض نہیں تھی، اور یہ مفادات انہیں فرعون کی مستقل غلامی ہی میں نظر آ رہے تھے۔ فرعون پر اگرچہ کہ حقیقت واضح ہو چکی تھی، مگر وہ یہ سارے سارے پاپڑ اس لیے بیل رہا تھا تاکہ اس کی حکومت میں کمزوری نہ آ جائے۔ وہ عام لوگوں کی ذہنیت کو بھی خوب جانتا تھا کہ ایسے بے ضمیر، بے اصول اور بے عقل لوگوں سے کیسے کام نکالا جاتا ہے، اور اپنی باتیں انہیں کیسے انہیں باتوں پر لگایا جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہم پر آج ہمارے حکمران کرتے ہیں۔ وہ ہمیں جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے، جتنی بھی مہنگائی کر لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، تو ہم لوگ نہیں نکلیں گے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل جو ہیں پریشان ہی نہیں ہوتے، چاہے کتنا ہی آٹا مہنگا ہو جائے، کتنا ہی پیٹرول مہنگا ہو جائے، انہیں پتہ ہے اس عوام نے خریدنا ہے، اس عوام نے اپنی ساری عیاشیاں بھی کرنی ہے، ہوٹلز میں بھی جانا ہے، شاپنگ بھی کرنی ہے، یہ عوام کسی چیز کا بائیک آؤٹ نہیں کر سکتی۔
وہ ہمیں بڑی بخوبی جانتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے فرعون اپنی عوام کو جانتا تھا نا، اسی طرح سے وہ ہمیں بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہم ہیں ایسے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسے ہی حکمران ہم جیسے ہی نازل کیے ہیں، کیونکہ ہمارے عمل ایسے ہیں۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ان کو ایسا ہم نے ان کے ایک ہم نے انہیں گئے گزرے اور پچھلوں کے لیے ایک عبرتناک سزا بنا دیا، عبرتناک کیا بنا دیا؟ پچھلوں کے لیے ایک عبرتناک مثال بنا دیا۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی، اچانک آپ کی قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے۔ اور کہنے لگے، کیا کیا ہمارے الہ اچھے ہوئے، یا وہ عیسیٰ جو آپ کے سامنے یہ مثال صرف صرف اپنا بول بالا کرنے کے لیے، اپنی بول بالا کرنے کی خاطر لائے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ مشرکین مکہ نے غلیہ مچایا تھا کہ اللہ کے سوا سبھی معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام ہمارے معبودوں سے اچھے کیسے ہوئے؟ ہمارے معبود اگر ان سے کمتر کیسے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو عیسائی پوچھتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو آپ کی قوم والے یہ غل مچانے لگے اور کہنے لگے، کیا ہمارے الہ اچھے ہوئے، یا وہ عیسیٰ وہ آپ کے سامنے یہ مثال بحث بیان کر کر کے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ، یہ جھگڑالو ہی ہیں، یہ جھگڑا ہی کرتے رہیں گے۔ وہ تو محض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، اور اسے ہم بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا، ایک نشانی بنا دی۔ اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیتے جو زمین میں تمہارے جانشین بنتے۔ اگر ہم چاہتے تو یقیناً ہم فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتے، ہم فرشتوں کو زمین پر اپنا جانشین بنا دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر تم سیدھے راستے پر چلتے اور اس میں ہرگز تم شک نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اور شیطان تمہیں روک نہ دے، اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اور وہ عیسیٰ تو قیامت کی ایک علامت ہے، لہٰذا اس کے آنے میں ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ کہیں شیطان تمہیں اس راہ سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ سری نشانیاں لے کر آئے تھے تو کہا، میں تمہارے پاس دانائی کی باتیں لایا ہوں، اور اس لیے بھی تاکہ تم پر بعض وہ باتیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، لہٰذا اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر ان میں سے کئی گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس ایسا ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک دن کے عذاب سے تباہی ہے۔ اللہ ان سب کو تباہ کر دے گا۔ کیا یہ لوگ اب اس انتظار میں ہیں کہ ان پر یکدم قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو اس بات کی، اور وہ سارے کے سارے اس قیامت کے آنے کی وجہ سے نست و نابود ہو جائے؟ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ سبحان اللہ! متقی لوگ، تقوی والے لوگ، جن کی بنیاد، جن کی دوستی تقوی پر ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ تعلق، جن کا لوگوں کے ساتھ محبت، جن کا لوگوں کے ساتھ میل جول تقوی پر مبنی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف، دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا رب مجھے اور آپ کو بھی وہ تقوی نصیب فرمائے، اور اس تقوی پر ہی ہمیں اپنی دوستیاں چلانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش کیے جاؤ گے، ان پر سونے کے تھال اور پیالے پھرائے جائیں گے۔ سبحان اللہ! اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے، اور آنکھیں لذت پائیں گی خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر، اور تم ان میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کی تم وارث بنائے گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں فرمایا کہ یہ زمین جس کے تم وارث بنائے گئے، اللہ نے فرمایا یہ میری زمین ہے، اس پر تم فساد برپا نہ کرو، یہ میری زمین ہے، اس کا مالک میں ہوں۔ اور اللہ نے جنت کے لیے کیا فرمایا؟ اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے۔ دنیا میں اللہ نے ہر چیز کے لیے کہا کہ میں اس کا وارث ہوں،
اور آخرت میں جنت کا وارث میرے رب نے آپ کو اور مجھے بنایا، سبحان اللہ۔ پھر ہم کیوں نہ اس جنت کے لیے کوشش کریں؟ اس کی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو۔ مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے اے مالک، اے مالک یا مالکی لیقضی علینا، تمہارا اے مالک، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ کیا وہ کہیں گے کہ تمہارا مالک، تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے؟ غربک قال انکم ماکثون، فرشتہ کہے گا یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو، اب تمہارا خاتمہ نہیں، اب کی زندگی ختم ہونے والے نہیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے، مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے، یا انہوں نے کسی کام کی تدبیر کر لی تو یقیناً ہم بھی پختہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے، ہم ان کی باتوں کو نہیں سن پاتے؟ بلا کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھتے رہتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیں، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بس آپ انہیں چھوڑ دیں، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آپ بھی ان لوگوں کو دنیا کی مستیوں میں چھوڑ دیں، نہیں سنیں گے۔ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن اس سے قبل ہمیں اپنی حجت پوری کرنا لازم ہے، بار بار دعوت دینا بھی لازم ہے۔ اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دے اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ لوگ بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ کہاں پر بہکائے جا رہے ہیں کہ جب جانتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ کیا پھر وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے رسول کی قسم، رسول کی اس بات کی قسم اٹھائی، وکیل ہی یا ربی، قسم ہے رسول کے اس قول کی، یا ربی اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یقیناً یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ نبی نے یہ بات جب کہہ دی تو اللہ نے اس قوم کی، رسول کی اس بات کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کر دیں، بس جلد ہی وہ جان لیں گے، یعنی جب ان کو رخصت ہو تو تب بھی سلام کی دعا دے کر رخصت ہوں، سلام ہو تمہیں۔ یہ سلام دراصل ترک ملاقات کا سلام ہے، جو کسی کی شرارتوں اور حرکتوں سے تنگ آ کر کیا جاتا ہے کہ تم اپنے حال میں مگن رہو اور مجھے میرے حال میں چھوڑ دو، یعنی آپ ان کافروں سے اور ان کی بحثوں سے درگزر کیجئے۔ وہ وقت بس آنے ہی والا ہے جب ساری حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ آپ اس حقیقت کو بہت حد تک تو ان مشرکوں کو دنیا میں ہی پتہ چل جائے گا، اور پورا پتہ ان کو آخرت کے دن پتہ چلے گا، وہ جلد ہی جان لیں گے۔ سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے۔ قرآن کے اندر 44 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 64 نمبر ہے اس کا، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے۔ حامیم والکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی قسم، اس واضح کتاب کی قسم۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے کیونکہ ہمیں بلا شبہ اس سے ڈرانا مقصود تھا۔ اس سے، اس قرآن سے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو لیلۃ القدر پر نازل کیا گیا۔ اس رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، حکمت کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کون سی؟ جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شب قدر کی رات ہے، وہ شب برات کی رات ہے، اور شب برات کی رات میں تمام معاملات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس رات ہر معاملے کا
हकीमाना फैसला कर दिया जाता है हर मामले का। लैलतुल कद्र में किस मामले में किस किस्म के फैसले होते हैं? यानी जिस रात कुरान का नज़ूल हुआ, इस रात आइंदा साल में दुनिया पर वाक़ई होने वाले अहम अमूर के फैसले जो है वो करके फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। और ये फैसले सरासर हिकमत पर मबनी होते हैं। और इसी मजमून को सूरतुल कद्र में भी बयान किया गया है। इस रात मलाइका और जिब्रील अपने परवरदिगार की इज़्न से हर तरह का हुक्म लेकर उतरते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि कायनात के नज्म और नस्क के बारे में ये एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला अफराद, अक़वाम और मुल्कों की किस्मतों के फैसले करके अपने फरिश्तों के हवाले कर देता है। फिर वो इन्हीं फैसलों के मुताबिक अमल दरामद करते हैं। यानी अफराद या अक़वाम की जिंदगी, उनकी मौत, फतह और शिकस्त, अरूज और जवाल, कहत और रिज्क की कुशादगी, रिज्क की तंगी, इन तमाम चीज़ों के मामले में फैसला लैलतुल कद्र में होता है, शब बारात पे नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया। देखे अल्लाह ने क्या फरमाया। शब बारात पर तो नहीं कुरान नाजिल हुआ ना। यकीनन हमने इसको एक बाबरकत कुरान में नाजिल किया। क्या फरमाया अल्लाह, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन। कुरान की पहले बात हुई, फिर उसी बात को आगे आगे इलेबोरेट किया गया। और फिर फरमाया कि यकीनन हम डराने वाले हैं, इस रात में हर मुहक्कम काम का फैसला सादिर किया जाता है। हमारी तरफ से हुक्म है, यकीनन हम ही रसूल भेजने वाले थे। जिन लोगों को इख्तलाफ होता है ना इन मामलात के बारे में, तो खुदारा एक मरतबा कुरान को खोल कर पढ़कर समझ तो लीजिए। फिर हमारे इख्तलाफात सारे ही खत्म हो जाएंगे। ये इख्तलाफात इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इन इख्तलाफात की वजह से ही अपनी दाल रोटी सब कमाते हैं। इन इख्तलाफात की वजह से ही फिरकावारियत में बांट बांट कर ही यहूदियों की तरह से फिरका फिरका कर दिया इस उम्मत मुसलमा को। और इसी फिरकावारियत की वजह से ही सारे के सारे अपने महल बना रहे हैं, गाड़ियां ले रही हैं, बंकर बंद गाड़ियां ली जा रही हैं, बड़े बड़े महल बनाए जा रहे हैं। ये फिरकावारियत खत्म हो जाए तो उनके तो सारों के वो नस्ब ही खत्म हो जाए। हमारा काम फिरकावारियत को हवा देना नहीं है। हमारा काम एक वाहिद उम्मत मुसलमा बनाना है। उस उम्मत को जो जो फिरका फिरका होकर बट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, उसको जोड़ना है। खुदारा इस उम्मत मुसलमान को जोड़ने की लिए मदद कीजिए। फिरकों में मत पड़िए। कोई क्या करता है क्या नहीं करता, कुरान की तरफ लेकर आइए, दावत दीजिए। आपके रब की जनाब से रहमत है, यकीनन वो सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। आसमानों का और जमीन का रब और उन दोनों के दरमियान का रब है, यानी उन दोनों के दरमियान जितनी भी मखलूकात हैं उन सब का रब है। अगर तुम यकीन करने वाले हो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे तमाम बाप दादा का भी रब है। बल्कि वो एक शक में खेल रहे हैं। चनाचे आप इंतजार करें, यानी दुनिया में खेल रहे हैं। दुनिया में वही खेलता है जिसको आखिरत का यकीन नहीं हो। जिसको आखिरत पर यकीन हो, डर हो और खौफ हो ना, वो दुनिया की जिंदगी की लज्जतों में खेलता नहीं है। चनाचे आप इंतजार करें उस दिन का जब आसमान वाज़े धुआं ले आएगा। आसमान पहले क्या था? जी जल्दी से मुझे बताइएगा। आसमान पहले क्या था? पहले आसमान क्या था? सबसे पहले कबल आसमान क्या था? जब अल्लाह ताला ने इसको दोबारा से ठीक किया तो आसमान क्या था? सबसे कबल आसमान क्या था जी? सबसे पहले आसमान था जी, धुआं था जी। डॉक्टर चवेरिया को इल्म है, बाकी किसी को भी इल्म नहीं है? हाँ, या बाकी सारे घर की काम काज कर रहे हैं, सो गए हैं? इससे पहले कबल आसमान धुआं था। और अल्लाह ताला फिर उस दिन रोज क़यामत की भी बात बयान फरमा रहे हैं कि आसमान एक धुआं हो बन जाएगा। आप इंतजार करें उस दिन का जब आसमान वहां से धुआं ले आएगा। दुखान। इसी दुखान से ही इस सूरह का नाम रखा गया है। वो लोगों पर छा जाएगा कि ये है वो दर्दनाक अजाब। सोचिए एक बात, ये आसमान को अल्लाह ताला ने हमारी आंख सर के ऊपर अल्लाह ताला ने लाकर खड़ा कर दिया और उस आसमान ने छत बनाया, आसमान को छत बनाया। पता नहीं क्या क्या कुछ अल्लाह ताला ने इस आसमान के ऊपर हमारे लिए ऊपर छुपा कर रखा है। हमारे घरों की छतें हमें हमसे मुख्तलिफ किस्म के मौसमों से बचाती हैं ना। तो आप सोचिए कि कि ये जो आसमान हमारे ऊपर से जब धुआं बन जाएगा, छट जाएगा, ये आसमान की छत हट जाएगी, तो फिर ये अल्लाह ताला पहली बात फरमाती है कि वो लोगों पर छा जाएगा। ये है दर्दनाक अजाब। ये आंखों को बहुत तकलीफ देगा धुआं। हम जब लकड़ियां जलाते हैं तो लकड़ियों का धुआं आंखों में कितनी तकलीफ देता है, चुभन देता है।
پھر وہ جو آنسو گیس پھینکی جاتی ہے وہ کس قدر تکلیف دیتی ہے. وہ پھر سوچئے کہ اس آسمان کو جب دھواں دے دیا بنا دیا جائے گا تو یہ کس قسم کا عذاب ہمارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر اس عذاب کے ساتھ میں اور آپ اللہ تعالی کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. ہمیں وہ اس درد اور تکلیف کی شدت محسوس ہی نہیں ہوگی. ہمارے سروں کے اوپر بالکل قریب کر کے ہمیں ایک، اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کا ذکر فرمایا کہ 1 میل کے برابر ہوگا. وہ میل مسافت ہے یا وہ سرما کی سلائی ہے، اتنا قریب ہمارے سر کے اوپر سورج ہوگا. سوچ سکتے ہیں وہ لمحہ؟ اور اس لمحے ہم اپنے رب کے آگے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. سارے کے سارے لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. اللہ اکبر. و متقی لوگوں کے صرف اور صرف ٹخنوں پر پسینہ آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا میں اور آپ متقی نہ بن جائیں؟ کیا میں اور آپ تقوی حاصل کرنے کی کوشش نہ کر لیں؟ ہمیں صرف اور صرف اپنے جسم کے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر ایک عبایا پہننا مشکل لگتا ہے کہ ہم کیسے پہن لیں، ہم اس کو پہن کر کس طرح سے لوگوں کو فیس کریں گے، ہم کیا کریں گے. تو یاد رکھیے کہ وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کی گرمی، وہ جہنم کی شدت اس سے بہت کہیں گنا مشکل ہے. تب ہم مفلس ہوں گے، تب ہم کچھ نہیں پا سکیں. ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا پہننا، یہ ہماری زینت ہے، یہ میری اور آپ کی زینت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو، جو مہنگی ترین، جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جس سونا کوئی دیکھ لے، جو سونا ہے وہ کس طرح سے پہاڑ میں سے کتنی مشقت سے نکالا جاتا ہے، ذرہ ذرہ کر کے. موتیوں کو دیکھیے، وہ سیپیوں کے اندر کس طرح سے وہ ان کے اندر محفوظ ہے، بند کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی بے وقت نہیں بنایا. مجھے اور آپ کو، ہم خواتین کو بھی میرے رب نے بڑا ہی قیمتی بنایا. اسی لیے میرے رب نے ہمیں چھپانے کا حکم دیا کہ اس حسن کو، اس خوبصورتی کو ایسے بے وقت نہ بناؤ کہ ہر ایرا غیرہ اس پر نظر ڈال لے. فرشتے دیکھیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے ان کو. قیمتی ہے، اللہ کی مخلوق ہیں. آپ ایک بات سوچئے تو صحیح، اپنے آپ کو اس لیول پر لا کر سوچئے تو صحیح کہ آپ کتنی قیمتی ہیں. ہم نے خود کو قیمتی جانا نہیں. ہم نے خود کو، آپ جیسے فار ایگزامپل آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس کو صرف ایک بات سوچئے، صرف ایک بات سوچئے گا. آپ جب کسی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں، فور ایک گلاسز ہی لینے چلے جائیں، کوئی بھی چیز لینے چلے جائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سیل لگانے کے لیے جو سستی سستی چیزیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے سامنے ڈسپلے کی ہوتی ہیں. آپ جب ان سے کہیں نا کہ ہمیں کوئی اچھی چیز دیں، تو شاپ کیپرز کیا کرتے ہیں؟ آپ مجھے، میں مائک انمیوٹ کر رہی ہوں، کوئی مجھے جواب دیجیے گا. جب وہ آپ ان سے کہیں کہ نہیں اس سے بھی اچھی چیز دکھائیں، تو شاپ کیپرز کیا کرتے ہیں؟ کوئی انمیوٹ کر کے مجھے بتائے گا ذرا، کیا اندر کرتے سے ہیں؟ نکال کے بالکل، یعنی کہ کوئی باکسز میں ہوتی ہیں، اندر سے نکال کے دکھاتے اندر ہیں. سے نکال کے دیتے ہیں. سبحان اللہ. دنیا کے لیے ہمیں کیا ہے کہ ڈسٹ نہ پڑ جائے، سارے نہ دیکھیں، ایویں ایرا غیرا بندہ نہ دیکھے. اس کو خریدنے کی ہر ایرے غیرے کی کیا نہیں ہے؟ طاقت نہیں ہے. ہر ایرا غیرا اس کو خرید نہیں سکتا. وہ خاص لوگوں کے لیے ہے جو اس کو خرید سکیں. تو سوچئے کہ کیا میں اور آپ اتنے خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خاص کر دیا؟ سبحان اللہ. ہم دنیا کو، دنیا کی مثالوں سے سوچئے، میرے رب نے آپ کو بڑا خاص کیا ہے. میں جانتی ہوں یہ بات کہ یہ بہت بڑی جنگ ہے. یہ پہلا قدم ہی اٹھانا مشکل ہے. پہلا قدم اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں کھولتا چلا جائے گا. فرمایا کیا؟ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ. اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں. ان کے لیے نصیحت کہاں؟ حالانکہ بلا شبہ ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ
वही करने वाले हो। अगर हम तुमसे ये अजाब हटा भी दें तुम फिर वही करोगे, दुनिया में चले भी गए। जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे, यकीनन हम इंतकाम लेने वाले हैं। और बिलाशुबा यकीनन हमने उससे पहले फिर कौम फिरौन को आजमाइश में डाला था, और उनके पास एक बाइज्जत रसूल आया, ये कि अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले कर दो, यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, ताकि वो उनको उनके इलाके वापस ले जाएं, फलस्तीन में, शाम में, वहां जहां से वो आए हैं। और ये कि तुम अल्लाह ताला के मुकाबले में सरकशी न करो, यकीनन मैं तुम्हारे पास वाज़ेह दलील लाने वाला हूँ, और यकीनन मैंने अपने और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है कि तुम मुझे संगसार करो। अगर तुम मुझे संगसार करना चाहते हो, मैं अल्लाह की पनाह में आ चुका हूँ। तूने मुझे कर भी दिया, मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे बचाएगा, अगर नहीं भी बचाया तो मैं फिर भी उसकी पनाह में हूँ। दुनिया में नहीं तो आखिरत में अल्लाह मुझे बहुत कुछ अता कर देगा, मुझे गम नहीं दुनिया का। और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते, फिर मुझसे अलग ही रहो। फिर उसने अपने रब को पुकारा कि यकीनन ये मुजरिम लोग हैं, तमाम अपनी हुज्जत पूरी करी थी। फिर उसके बाद हुक्म हुआ, फिर आप मेरे बंदों को रातों रात ले चलो, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा, और दरिया को थमा हुआ छोड़ देना, यकीनन वो लश्कर गर्क होने वाला है। वो कितने ही बागात और चश्मे छोड़ गए, और खेतियां और शानदार क़याम गाहें, और वो सामान ऐश जिनमें वो मजे उड़ाने वाले थे। इसी तरह हमने दूसरी कौम को उनका वारिस बना दिया, फिर ना उन पर आसमान रोया और फिर ना ही जमीन। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह किसी को हटा देता है तो अल्लाह फरमाते हैं, ना उस पर आसमान रोया और ना ही जमीन रोई, और ना वो मोहलत दिए गए। जब मैं और आप भी ऐसे दुनिया से चले जाएंगे ना, ना हम पर आसमान रोएगा ना ही जमीन रोएगी। करीबी रिश्तेदार 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता रोएंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब अपनी जिंदगियों के साथ मगन हो जाएंगे। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, तो फिर जीने वालों के साथ जब जीते हैं तो अपने अपनी आखिरत को भुला देते हैं हम लोग। हम जीने वालों के साथ जीते हैं, मरने वालों के साथ मरता कोई नहीं है। हत्ता के वालिदैन की औलाद ही क्यों ना चली जाए, जवान बेटा ही क्यों ना चला जाए, फिर भी जिंदगी जीते हैं, फिर भी मामला जिंदगी के चलते रहते हैं। और बिलाशुबा यकीनन हमने बनी इसराइल को रुस्वा कुन अजाब से निजात दी। वो फिरौन ने यकीनन वो हद से गुजर जाने वालों में से बड़ा सरकश आदमी था, और बिलाशुबा यकीनन हमने उनको इल्म की बिना पर जहान वालों पर तरजीह तरजीह दी थी। और हमने उनको ऐसी निशानियां अता की जिनमें वाज़ेह आजमाइश थी। यकीनन ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा कुछ नहीं, और हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। तो हमारे बाप दादा को लाओ, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ। क्या वो बेहतर है या तुबा की कौम और जो उनसे पहले थे, हमने उन्हें हलाक कर दिया, यकीनन वो मुजरिम लोग थे। सब कौमों को अल्लाह ने ऐसे ही हलाक किया। और हमने आसमानों को और जमीन को और उन दोनों के दरमियान जो कुछ है खेलते हुए पैदा नहीं किया। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ये ऐसी खेल खेल में चीजें पैदा नहीं होगी कि तुम समझ जाओ कि मैंने इनको खेल खेल में पैदा कर दिया। अल्लाह अकबर। हमने तो इनको हक के साथ पैदा किया है, लेकिन उनके अक्सर लोग नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन उन सब के लिए मुकर्रर वक्त है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम नहीं आएगा, और ना ही उनकी मदद की जाएगी, मगर वही जिस पर अल्लाह ताला ने रहम किया। यकीनन वही सब पर गालिब और निहायत रहम करने वाला है। यकीनन जकूम का दरख्त गुनाहगार का खाना है, पिघले हुए तांबे की तरह पेट में जोश मारेगा। तांबे को जब पिघलाया जाए तो कितना उछलता है, इस तरह से पेट के अंदर जाके ये जोश मारेगा। खोलते हुए पानी के जोश मारने की तरह ये ये जक्कूम का दरख्त पेटों में जोश खाएगा। पकड़ो उसे। हमारे पेट में थोड़ी सी गैस हो जाए तो पेट में दर्द कितना होता है, सोचिए, गैस्ट्रिक पेन को सोचिए। उस गैस्ट्रिक पेन को सोचिए। अल्लाह ताला ने ये दर्द हमें, इसीलिए हर किसी को जिंदगी में गैस्ट्रिक पेन होता है। अब अगर सोचिए एक बात, उन खवातीन से मैं कहूंगी जिनके ऑपरेट हुए हैं, सी सेक्शंस हुए हैं, उनको जब गैस्ट्रिक पेन होता है तो वो सोचिए कि वो गैस्ट्रिक पेन कैसा होता है। अल्लाह अकबर। यानी ये पेटों के अंदर ये जब जक्कूम का दरख्त जाएगा तो पिघले हुए तांबे की तरह पेट में जोश खाएगा, और फिर खोलते हुए पानी की तरह जोश मारेगा। फिर वो सोचिए कि वो दर्द की शिद्दत क्या होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पकड़ो इसे, खुजूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम। पकड़ो इसे। वो दर्द की बजाय हमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं जी, गैस्ट्रिक पेन है वॉक करें। क्या कहा जाता है जी, वॉक करें ताकि आपकी गैस खारिज हो, तो आपका पेट का दर्द रिलीफ हो। लेकिन मेरे रब ने क्या कहा, पहले वो पेट जोश मारेगा, फिर हुक्म दिया जाएगा पकड़ो इसे, फिर इसे घसीटते हुए जहन्नुम के दरमियान, बिल्कुल दरमियान ले जाओ। फिर उसके सर पर खोलते हुए पानी का साफ उंडेल दो। चखो, यकीनन तुम बड़े ही जबरदस्त, बहुत मुअज्जज आदमी थे दुनिया में।
यकीनन ये वही चीज है जिसमें तुम शक करते थे, कि वही जहन्नुम है। बेशक मुत्तकी लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में वो बारीक रेशम और दबीज रेशम में से पहनेंगे। हम अभी खौफजदा होते ही नहीं तो अल्लाह ताला फौरन हमें खुशखबरी दे देते हैं जन्नत की। इस हाल में कि आमने सामने बैठे होंगे, इस तरह है। और हम उनको और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से ब्याह देंगे, सुभान अल्लाह। और मैं वो हर किस्म के फल इत्मीनान से तलब करेंगे। सोचिए कि यानी कि उनका भी निकाह होगा हूरों से, हम ब्याह देंगे उनको उनसे। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, उनमें वो हर किस्म के फल इत्मीनान से तलब करेंगे। वो वहां मौत को ना चखेंगे, सिवाय पहली मौत की जो पहली दफा हुई। और वो उनको जहन्नुम के अजाब से बचा लेगा। आपके रब की तरफ से फजल है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। फिर यकीनन हमने इसे आपकी जुबान में आसान कर दिया, ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें। फिर आप भी इंतजार करें, यकीनन वो भी इंतजार करने वाले हैं। या अल्लाह, तो हम सबको अजाब कब्र से, जहन्नुम के अजाब से महफूज करना, हम सबको जन्नत का मकीन बनाना, हमारी टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन।